अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। जनरल अमजद शोएब साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और ख़ास तौर पर आप लोगों की डिमांड इस कॉन्टेक्स्ट में थी। मैं भी चाहता था कि ये अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ जाए। हमदुल्ला की जब मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, अमर साले के हवाले से जब बातें सारी आई, अशरफ गनी का रोल और पाकिस्तान के अंदर पीटीएम का किरदार और सो कॉल्ड लिबरल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फरतुल्लाह बाबर की शक्ल में आ जाएं और शीरी रहमान की शक्ल में आ जाएं, कमर जुबान कारा की शक्ल में आ जाएं, या एएनपी में खटक की शक्ल में आ जाएं, बुशरा गौर की शक्ल में आ जाएं, नून लीग में परवेज रशीद की शक्ल में आ जाएं, डॉक्टर मुसद्दक मोहम्मद जुबैर की शक्ल में आ जाएं, मरीम खुद आ जाएं। तो ये सारे जो नेक्सस बहुत मिले थे और इनको बहुत बड़ी मार पड़ी जो अफगानिस्तान के अंदर हालात और उनके समझ से बाहर है। ये हो क्या गया, आप हर एक ने देख लिया कि पीटीएम के लोगों के क्या हालात और वाकयात बने हुए थे। उसको काउंटर करने के लिए लाहौर के अंदर आयशा अकरम वाला जो वाकया है वो सारा प्री प्लान है, हालात और वाकयात सामने आ जाएंगे। या आपको हालात में से ये बतानी है कि जो असल जो कामयाबियां थी पाकिस्तान की वो दबाने की कोशिश की गई कि किस तरह आसान तरीके से डिप्लोमेसी से इस सारे मसले को हल किया। हम रब्ता करेंगे जनाब हमजद शोएब साहब से। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान ने इतने आसान तरीके से, और जनरल हमीद गुल की वो लफ्ज याद है, वो कहने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान को तोड़ा और अमेरिका की मदद से अमेरिका को, ये सारे हालात और वाकयात हैं, इतना आसान काम नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो लॉन्ग स्टैंड प्लानिंग के साथ ये सारे मामला चलते हैं। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो जो खास तौर पर जो सो कॉल्ड लिबरल या अमेरिकी या फॉरेन एजेंट थे, नवाज शरीफ वगैरह सबको मिलाकर, उन्हें तो बुरी तरह शिकस्त हुई है। आप क्या समझते हैं कि हमदुल्ला से मिलने का और बाकी लोगों को करीब लाने का मकसद क्या था नवाज शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तकरीबन जब से जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला था उस वक्त से ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे और ये एक माइंड सेट है एक आदमी का जो कि बुनियादी तौर पे जिद्दी है, बुनियादी तौर पे रिजिड है। आप रिजिडिटी को अगर देखना हो या एक माइंड सेट को देखना हो तो ये देखिए कि जब भी ये हुकूमत में आए हैं तो किसी न किसी के साथ इन्होंने सींग फंसाया और फिर मुश्किल में चले गए। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला वाकया है इनका। फिर ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने चुनना होता है, उसके लिए बड़ी तहकीकात, साल भर अपना होमवर्क करना, और जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लेते हैं तो उसी से इनका बिगाड़ पैदा हो जाता है। फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी आईनी हदूद में रहें, आइन जो है उसको फॉलो करें। इनके ज़हन में जो आइन है वो ये है जो ये कहते हैं, मुंह से कुछ निकालें तो ये कहते हैं कि जनाब ये आइन, वो आइन हो गया। अब आइन में लिखा हुआ था कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें। अगर आइन आपको इजाजत देता है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इजाजत दे दी आपको, इसका मतलब कि आप सुबह उठे तो जिसको मर्जी रख दें। तो इनका ये है कि फैसले कर रहे हैं प्योरली अपने जाती मुफादात की बुनियाद, ऐसा रोज पास करा के अपनी मामला को फायदा पहुंचाया, और नतीजा ये है कि अब वोट को इज्जत दोबारा भी इन्होंने कहानी छेड़ी। अब इससे बड़ा फ्रॉड और कोई नहीं था। आप सोचिए कि वोट को इज्जत दो, आप जिसने वोट देना होता है, जिसको वोटर कहते हैं, उसको कहा जाता है कि वोट कौम की अमानत है, उसका नहीं होता। ये हमेशा आप देखिए कि वोट के साथ लिखा होता है कि वोट कौम की अमानत है, इसको सोच समझ के डालें। तो पहले तो वोट को इज्जत उसने देनी है कि वो सही आदमी को दे, बिरयानी खा के तो जाके इन जाहिलों को न दे आए। सही। तो पहले तो इज्जत वो खराब करता है जब वो किसी गलत आदमी को दे देता है। फिर जब गलत आदमी को दे दिया तो वो मुल्क के वसाइल, उसके ऊपर एतमाद किया कि भाई तुम्हें हम मुल्क के वसाइल के ऊपर बैठा रहे हैं, तो वजीर आजम बन गया, हर तरह का इख्तियार तेरे पास है। वो हर तरह का इख्तियार जो है वो उसको इस्तेमाल करके तो गैर कानूनी काम करना शुरू कर दे, जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एक जुर्म हो, क्रिमिनल कोड के नीचे आपके क्रिमिनल लॉस में आता हो। किसी की बच्ची उठा ली, किसी के पैसे खा लिए, या आप मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करने मुल्क में अपनी सुपरविजन में, तो
یہ ساری حرکتیں کر کے تو پھر آپ کہیں دوسری دنیا کو لوگوں کو کہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو، بھائی تم نے چوری چکاری تم نے کی، ووٹ کو عزت تو ہم سے مانگ رہے ہو. تو یہ اتنا بڑا فراڈ تھا. تو یہ ساری چیزیں اصل میں یہ لوگ زندہ ہے اس لیے کہ عوام میں ابھی تک وہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ پہچانے دیکھیں کہ ہمیں بے وقوف کیسے بنایا جا رہا ہے. بصورت یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ افواج پاکستان کے خلاف ان کی نفرت بڑی وہاں پہ مشرف کے دور سے، اور پھر اس کے بعد یہ لگاتار سازشوں میں مصروف رہے. لہذا آج جو حکومت ہے اس کو دو چیلنجز ان کی طرف سے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی دیا انہوں نے، اس پہ معاملہ چل رہے ہیں، کل سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آرمی اور ہم ایک پیج پہ ہیں. تو یہ میاں صاحب کے لیے انتہائی ناقابل برداشت اور تکلیف دہ چیز ہے. لہذا اس سسٹم کو، اس گورنمنٹ کو یا اس آرمی کی تذلیل کے لیے وہ ہر دشمن کو گلے لگا سکتے ہیں. تو حمداللہ اچھا محب میں جی اس جی کو جی جی انہوں آپ بات نے، آپ حمداللہ محب کو انہوں نے اسی لیے گلے لگایا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کو اس نے بروتھل کہا تھا، اور جس جگہ کو بروتھل کہہ رہا ہے اس میں میاں صاحب کا اپنا خاندان، اپنی بیٹی رہ رہی ہے. یہاں بالکل تو بالکل. ہماری نہیں، ہم کی اپنی عزت کا مسئلہ تھا. ہاں. لیکن یہ اپنی دشمنی کی سوچ میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ باقی سب کو بھول جاتے ہیں. تو یہ وہ المیہ تھا جو کہ ہوا یہاں پہ اس کا. الحمدللہ. اچھا اچھا میں اپنے دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں جس تیزی کے ساتھ خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں اور پاکستان کی پوزیشن بہت مستحکم ہوئی ہے، اور پاکستان جس طرح چائنا کے ساتھ سارے معاملات کو چل رہا ہے، تو میڈیا وارفیئر باقاعدہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور پاکستان کے اندر تو بڑے عرصے سے جنریشن وار یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اب موجودہ حالات میں ایک پلاننگ کے ساتھ کہ کسی طرح سے جو ادارے جھوٹی خبریں یا فراڈ یا فریب کرنے کے حوالے سے نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جن کے نام ہے اور وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بہت قریب ترین ہیں. ہم جسٹس قاضی سے علیحدہ گفتگو کریں گے، ابھی موجود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ لڑائی تو چل رہی تھی ففتھ جنریشن وار کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں اب آئی ہیں اور باقاعدہ یہ باتیں کدھر لے کے جائیں گی اس ملک کو؟ یعنی وہ تو بڑے طاقتور ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے تعلقات ہیں موساد کے ساتھ، روک کے ساتھ، MI5 MI6 NDS ان سب کے ساتھ. تو کیا پاکستان ان سب دشمنوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ دیکھیے جی، انشاءاللہ پاکستان مقابلہ کرے گا اور پاکستان جیتے گا بھی. اور پاکستان کے دشمنوں کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ منہ کالا ہوگا، اور صرف کالا نہیں، اتنا کالا ہوگا کہ وہ سیاہی دھلنے سے دھلے گی نہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ 100% اپنے مفادات کے لیے اور اپنے مفادات میں تھوڑا سا بھی مسئلہ آ جائے تو وہ ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کوئی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. آپ سوچئے کہ جب یہ وزیر اعظم تھے میاں صاحب، تو اب کتاب لکھی ہے ہمارے عبد الباسط صاحب نے، پھر جو وہاں پہ ہمارے ایمبیسڈر تھے، پھر تسنیم اسلم ہماری بہت ہی اچھی فورن آفس کی آفیسر تھی، فورن سیکرٹری رہی ہیں، ایڈیشنل فورن سیکرٹری. بڑی ڈیسنٹ سوبر عورت ہے، اور وہ کوئی غلط بات نہیں کرتی، بڑی پروفیشنل ہے. ان کا انٹرویو سامنے ہے جس میں آپ سوچئے کہ یک طرفہ بھارت کو کیا کنسیشن وہ دینا چاہتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ، جبکہ بھارت ہمیں دنیا پوری میں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروا رہا تھا. اور اس کے اس میں بھی معاونت میاں صاحب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے اپنے ملک پہ پہلے وہ ڈان لیکس کروائیں، اور پھر ایک انٹرویو دے کے کہہ دیا اس میں کہ کیا ہمیں بھارت میں بھیجنے چاہیے تھے لوگ جو جا کے 162 لوگ مار دیں بامبے میں. تو یہ تو صریحاً اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی ہے، دشمنی ہے، جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لوگ کیوں نہیں دیکھتے یا کب دیکھیں گے. لیکن یہ مسائل ہیں ہمارے. اصل میں حضرت صاحب جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 12 سال 13 سال جو گزرے ہیں، اس میں قوم کی ایک ڈی جنریشن ہوئی ہے، جس میں کہ مورل ڈی جنریشن بنیادی طور پہ، جس میں صحیح. کرپشن کو وے آف لائف کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ مہنگائی ہوتی ہے تو باہر چونکہ نہیں کوئی بھی پروٹیسٹ کرتا ہے، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کی مالی مشکلات نہیں ہوں گی
یہ رزق حلال والی دھکے کھا رہے ہوں، باقی تو کوئی نہ کوئی شاید ذریعہ کاری لیتے ہوں کہیں سے پیسے کمانے بالکل کا. ایسا ہی کبھی ایسا تو ہی. وہ تبھی تو باہر شور نہیں مچتا، ورنہ تو لوگ سڑک بھوک لگے کسی کو تو بھوک سے بڑا دشمن کون سا ہے، وہ تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے آگ لگا دوں گا سب کو، لیکن وہ ہے نہیں. وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ پیسہ بنانے کا کوئی ذریعہ چل نکلتا. تو یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس طرح تباہی کے رستے پہ چل نکلے، اور یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، انہوں نے کروایا یہ سارا کچھ اپنے معاملات چلانے کے لیے. کرپٹ ٹولہ جو ان کو بچانے. آپ دیکھیے ایک موٹی مثال، چونکہ میں کرپشن کی بات کر بیٹھا ہوں تو آپ کا 1 منٹ دوں گا. جہانگیر ترین جس دن انگلینڈ جا رہے تھے یہاں سے چھپ کے وہ اپنے جہاز میں گئے، ایک بھی آدمی ان کو کچھ سی آف کرنے والا نہیں تھا. جس دن یہ وہاں بات سے صحیح. واپس آئے ایک بھی ریسیو کرنے والا نہیں تھا. جس دن کرپشن کا الزام لگ کے تو انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا تو 40 لوگ تو ان کی اپنی پارٹی سے نکل آئے، پھول کی پتیاں پھینکنے والے. یہ بات صحیح ہے. تو جس دن آپ کسی پہ کرپشن کا الزام لگائیں گے آپ دیکھیں گے اس کے حمایتی اتنے نکل آئیں گے جو شریف آدمی کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. جو رزق اچھا حلال میں کھا رہا ہوگا اس کے آپ ساتھ نے جو کھڑا کہ کوئی نہیں ہوگا. آپ نے جو بات کی ہے میں اسی بات کو 60s کا مجھے یاد ہے. ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کہتے تھے فی زمانہ خاندانی آدمی کی پہچان ذلت قلت اور قلت ہوگی. معاشرے میں ذلیل ہو رہا ہوگا، پیسہ کم ہوگا اس کے پاس اور بیمار رہتا ہوگا. اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہے جہاں جتنے غنڈا اپنا کرپٹ مافیا، قبضہ مافیا، ڈرگ ڈیلر، رانا صاحب، یہ اور ثناء اللہ وغیرہ سارے دیکھ لیں، وہ تو ہیرو بنے ہمارے بیٹھے ہیں لیڈر، اس قوم. یہ لیڈر وہ لیڈر ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات امپروو نہیں ہو رہے. جتنی مرضی آپ ٹکرے ماریں، جب معاشرے میں گراوٹ آ جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سیدھا کرنا. تو یہ ایک المیہ ہے، ورنہ تو میاں صاحب ہو یا کوئی بھی ہو اس ملک کا بالکل کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا تھا اگر عوام میں شعور ہو. عوام میرا خیال ہے کہ اکھڑ گئے ہیں غلط راستے پہ چلنے. اچھا یہاں پروگرام کو میں اختتام کی طرف لے کر چلوں گا. میں اب جو آپ ان کرپٹ ٹولے نے میڈیا کو اپنے لیے استعمال کر لیا ہے اور اس کا نریٹو یہی بلڈ کر رہے ہیں کہ برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خونی لبرلز یا ففتھ جنریشن وار کے جو سو کالڈ یہ بنے بیٹھے ہیں کہ جناب ہم وہ بادر پہ اتنا آزاد ہیں، ہم پہ دین کی قید کوئی نہیں ہے، ہم پہ اخلاقی قید کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بیانیہ آپ کے ججز بیٹھے یعنی وہ بیٹھ کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. یہ وہی معاشرے کا حصہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ کرپشن ایک زندگی کا لازم و مطلوب حصہ بن گیا ہے. وہ عدالتوں میں بھی یہ تباہی مچا گیا ہے. افتخار چودھری ایک ایسا ناسور تھا جو اس ملک کے اوپر نازل ہوا، اور ناسور کا جس طرح علاج کرتے کرتے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ وہ حصہ کاٹیں بدن کا تو تب وہ ناسور ختم ہوتا ہے یا وہ کم از کم کنٹین ہوتا ہے. یہاں بھی یہ ضرورت ہے کہ اس کی باقیات جو ہیں ان کو عدالتوں سے نکالا جائے. اگر نہیں نکالیں گے یہ عدالتیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طرح بار کونسلوں میں لت لگ گئی ہے پیسے کی، جو کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو پیٹرنائز کرتی ہیں. پولیٹیسائز ہیں بار کونسلیں، پولیٹیسائز ہیں ججز، اور وہ بار کونسلوں نے ان کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ جج کرپشن کریں تو بار کونسل سپورٹ کے لیے کھڑی ہو جائے. بار کونسل کے لوگ جو ہیں وہ جا کے قانون توڑے، پکڑ کے پولیس والوں کی چترال کریں، وردیاں پھاڑ دیں، ہسپتالوں پہ حملے کریں، لوگ مارے جائیں تو جج ان کو نہ پوچھیں. سو یہ ایک آپس کا نیکسس ہے، میری بھگت ہے، جو کہ ان ہولی نیکسس ہے، ایک غلیظ گندا گھٹیا نیکسس ہے. لیکن بار صورت میں اس لیے یہ الفاظ استعمال کرنا غلیظ گھٹیا اور ناپاک نیکسس اس وجہ سے کہ اظہر صدیق صاحب قرآن کریم میں تھوڑی سی چیزیں، چند چیزیں ہیں جس کو رب العالمین نے تقوی سے جوڑا ہے، اور اس میں ایک ہے ادلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ تمہیں تقوی کی طرف لے کے جاتا یہ بات صحیح ہے، یہ ہے تقوی کے حقیقت. قریب ہے. تو متقی ہونے کے لیے سب سے پہلے تو عدل. چند ایک چیزیں ہیں اور بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے متقی کی یہ بتائی ہیں نشانیاں، لیکن اتنا واضح جو عدل کے بارے میں کہا ہے وہ اور نہیں کسی چیز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عدل اٹھ گیا ہے. آپ قاضی صاحب کو دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ شخص کس دل سے، کس ہمت سے، کس حوصلے سے جج کی کرسی پہ جا کے بیٹھتا ہوگا، جبکہ اس کو دل میں پتہ ہے کہ اس نے اپنے لندن کے اثاثے جو ہیں ان کو کچھ نہیں بتایا، ان کی منی ٹریل نہیں دی. اچھا ہم میں ذرا روک رہا ہوں کیونکہ ہمارے اس پروگرام کے اندر
ہم نے جسٹس قاضی فاضلی صاحب کے حوالے سے ایک علیحدہ پروگرام آپ کے ساتھ شیڈیول کیا ہوا ہے اور ہم نے وہ پروگرام کرنا ہے. میں آخری جو بات چل رہا تو یہ موجودہ حالات کو یا اس سارے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے جمہوری نظام تقریباً ناپید ہو گیا, ختم ہو گیا. پاکستان کو ہمیں کچھ صدارتی نظام کی طرف لے جانا پڑے گا. نہیں, یہ نہیں ہے. دیکھیں, صدارتی نظام ہو تو کل کو نواز شریف صدر بن جائے, زرداری بن جائے, آپ کیا کریں گے؟ وہ تو اتنے اختیارات ایک آدمی کے ہاتھ میں چلے جائیں گے کہ وہ پکڑ کے آپ کی چیخیں نکلوا دے گا. سو آپ نے بعد میں بتایا نا. نظام وہ نہیں, نظام برے نہیں ہے, لوگ برے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ صدارتی نظام میں بھی غلط آدمی اوپر آ جائے تو آپ کو مار پڑ سکتی ہے, اور اگر اس میں غلط لوگ حاوی ہو جائیں, یہ جو ہمارا نارمل ڈیموکریٹک سسٹم ہے بائی کیمرل, اس میں بھی وہ پرابلم آ سکتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں ایک جہاد کیا جائے, ایک شعور پیدا کیا جائے, اور یہ ایک لمبا راستہ ہے. اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی, اس میں آپ کو پریشان کیا جائے گا, لوگ آوازیں بھی کسیں گے, جھوٹے الزام لگائیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا, یہ کاؤنٹر الزام, نون لیگ جو کہ ان کے لیڈر کرپشن میں سارے دھبے ان کے سب نے دبا کے کھایا, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. میاں صاحب اس اس میں پہ تو کوئی ڈھنگ سے شک ہی بیٹھے, نہیں. چکر ہی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنی صفائی دینے کی بجائے وہ یہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں پہ کرپشن, فوج کے اوپر, فوج کے افسروں پہ لگانا شروع کر دیا. میں نے تحقیقات کی, اتنا جھوٹ, باقی تو چھوڑ دیں, مجھ پہ لگایا جب, تو مجھے کہا جی کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے 264 روپے ایکڑ کے حساب سے, اور فیکٹ یہ ہے کہ میں نے 1 انچ بھی نہیں لی. 264 تو چھوڑ دیں, ایکڑ چھوڑ دیں, میں نے 1 انچ بھی نہیں لی کبھی. حضرت صدیق صاحب, میں رہنے والا ہوں لاہور نسبت روڈ کا. وہاں کوئی کسی کو یہ کاشتکاری سے, زمینوں سے ہے ہی نہیں لگاؤ. وہاں یہ چیز نہیں ہے, دلچسپی لائف ہے ہی نہیں. نہیں ہے. وہ وہاں پہ کوئی مطلب نہ ہم یہ مہارت ہے, نہ ہم یہ کام جانتے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بچوں میں یا میرے خاندان میں دور کے رشتہ داروں میں بھی کسی کے پاس زمین ہو تو چلو میں مجھے تو 1 صحیح. ایکڑ بھی زمین کسی دور دور خاندان کے کسی رشتہ دار, کیونکہ یہ ہمارے فیملی میں یہ چیز ہے ہی نہیں. ہمیں بس تو نوکریاں کرنی ہے, پڑھا لکھا جاب جا کے کر لیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, نہیں تو جا کے کہیں پڑھا لیا, وکالت کر لی, یہ کام ہے. تو یہ صحیح. اتنے غلیظ, اتنے جھوٹے, اتنے گھٹیا ہیں کہ ان کے پلے سوائے جھوٹ کے اور کچھ ہے ہی نہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں جب مریم کی بات سننے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, بھلا اس سے بڑی جھوٹی کو خاتون ہے؟ جتنے یہ بات جھوٹ صحیح اتنے بات. بولتے ہیں, ان کے پلے سوائے جھوٹ, مطلب ان کی زندگی جھوٹ ہے. یہ چاہے بھی سچ بولنا تو نہیں بول سکتے. تو نہیں یہ دیکھیں, مشکل ہے. یہ رب کی طرف سے پھٹکار بھی تو ہے نا. دیکھیں نا, رب کے قریب کیا بندے وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں, عدل کرتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, اور عوام کیا یعنی رفاع عامہ کے کاموں کو سامنے رکھ کر, تو ان میں تو دور دور تک یہ چیزیں کسی طرح سے بھی نہیں ہے. امجد بالکل. شویب صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ تک کوشش کی ہے کہ یہ موجودہ حالات آپ کے سامنے رکھ سکیں اور سچ سارا کچھ سامنے آ سکے, تاکہ چیزوں کو آپ اپنے طریقے سے سمجھ سکیں اور نتیجہ کو بہتر اخذ کر سکیں. اجازت چاہیں گے جی. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.